मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बतूल ज़हरा पैगाम कुरान लेकर हाजिर है। नाज़रीन, गुज़िश्ता क़िस्त में हम गुफ्तगू सुन रहे थे अपनी मेहमान मोहतरमा सीमा ज़ैदी। सबसे पहले मैं सलाम करूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गुज़िश्ता क़िस्त में हम लोग जान रहे थे कि सूरह रोम में क्या पैगामात खुदा ने दिए हैं। आपने हमें बताया कि सूरह रोम 21वें सिपारे में है और इसमें 60 आयतें हैं और ये एक मक्की सूरा है। उसके बाद आपने जो डिटेल दी हमें वो 7 उन्वानात के साथ थी, जो हमने गुज़िश्ता क़िस्त में सुने आपसे। अब चलते हैं, प्रोग्राम को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप क्या बता रहे हैं जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यबीन ताहिरीन। अज़ीज़ान गिरामी, सूरह रोम के जिसके लिए ताकीद है कि शब क़द्र में इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा अज्र व सवाब का बाइस है, आज हम हम्म। उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ कर रहे हैं। पहली आयत तो ज़ाहिर है वही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है, जिसका हम पिछली प्रोग्राम्स के अंदर तशरीह कर चुके हैं। जी। उसके बाद ये सूरा उन सूरों में शामिल है कि जो हरूफ मुक़त्तआत से शुरू होते हैं। अच्छा। और हरूफ मुक़त्तआत का मतलब ये है कि ये वो अल्फाज हैं कि जिन पे बज़ाहिर कोई हरकत नहीं है और इनको एज इट इज़ इसी तरह से पढ़ा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर इस सूरे का पहला वर्ड अलिफ लाम मीम है, यानी ये तीनों लेटर्स हैं और उनको उसी तरीके से पढ़ दिया गया, इसलिए कि इन पे कोई हरकत नहीं है, ना ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है। तो अब इनके मानी क्या हैं? ये मानी के बारे में किसी भी आलिम ने कोई कंफर्म खबर नहीं दी। नहीं दी, सही। और मासूमीन की रिवायत से ही जो है वो कुछ अंदाजे होते हैं और बात बताई जाती है, लेकिन इन हरूफ का जो असल मतन है, असल मानी है, वो सिवाय मासूमीन के और कोई नहीं जानता। नहीं जानता। और ये इनके मानी भी उसी वक्त ही आश्कार होंगे कि जब इस जमाने का आखिरी मासूम जो है वो ज़हूर करेगा इंशाअल्लाह, और वो हमें इन अल्फाज के मानी बताएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। अगली आयत में परवरदिगार आलम ने एक खबर दी, गुलिबतिर रोम, रोम मगलूब हो गया, फी अदनल अर्द वहुम मिन बादे गलबहिम सयगलिबून। और इसके तर्जुमे में कहा गया कि जो खबर थी, यानी कि रोम मगलूब हो गया, उसके बाद आगे उसको बयान किया जा रहा है कि ये जो शिकस्त है ये उनके नज़दीक के मुल्क में ही रूनुमा हुई, लेकिन वो मगलूब होने के बाद अन करीब गालिब आ जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो अगली आयत है, चौथी आयत, उसमें कहा गया फी बिदअ सनीन, चंद ही साल में, यानी ये जो मगलूब होने के बाद गालिब आएंगे, चंद ही साल में ये तुम आप देखेंगे कि ये लोग गालिब आ जाएंगे। लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बाद, यानी सब काम हुक्म खुदा से होते हैं, ख्वाह इस शिकस्त व कामयाबी से कबल हों या बाद में। व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून, और इस रोज मोमिनीन खुश हो जाएंगे। उसके बाद पांचवी आयत, जो हम कोशिश करेंगे कि इन 5 आयत के बारे में गुफ्तगू करें, जी। वही कहते हैं बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशा व हुवल अजीजुर रहीम, खुदा की मदद के सबब से, इसलिए कि खुदा जिसे चाहता है फतह और नुसरत अता करता है, देता है, और वो अजीज और रहीम है। अब इन आयत का पस मंजर जो उलमा बयान करते हैं, उसमें एक जंग की तरफ इशारा किया गया जो उन दिनों रूनुमा हुई कि जब अभी रसूल खुदा मक्के ही में मौजूद थे और रोम और ईरानियों के दरमियान, यानी रोम और फारस के दरमियान ये जंग हुई है, रोमी और ईरानी। अच्छा, रोम बेसिकली एक ईसाई मुल्क था, उस जी। वक्त मुल्क था, और जो अब यानी चूंकि ईसाइयत और यहूदियत इस लिहाज से मुसलमानों के करीब है कि ये भी अहले किताब हैं और हम भी अहले किताब हैं। जाहिर बात है, जनाब मूसा की जानिब से तौरात नाजिल हुई है और जनाब ईसा की तरफ से इंजील नाजिल हुई है, तो ये वो कौमें हैं जो बाकायदा नबी
کا اقرار کرتی ہیں، یعنی خدا کا اقرار کرتی ہیں، اس کے آنے والے نبی کا اقرار کرتی ہیں، اور اہل کتاب ہیں. اس لحاظ سے یہ مسلمانوں کے ساتھ تھوڑا زیادہ قرب رکھتے ہیں اس حوالے سے. دوسری جانب فارس والے یعنی ایرانی، اور وہ اس وقت مشرک تھے اور آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے. جی تو جب ایرانیوں کے مقابلے میں رومیوں کو شکست ہوئی تو مسلمانوں کو رنج ہوا جی کہ یہ کس طرح سے مشرکوں کو فتح حاصل ہو گئی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ آیتیں ان مسلمانوں کی تسلی کے لیے اور ان کی ہمت افزائی کے لیے اتاری گئی. جی اب یہاں پر تفسیر نمونہ میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہوں، کہ جب رسول اکرم نے اپنے اس کا اعلان کیا، اعلان نبوت کیا، جی تو آپ جانتی ہیں کہ جب انہوں نے اعلان کیا تو اور مدینے میں ایک حکومت بنائی، مدینے میں آ کر جب ایک حکومت بنائی، اس لیے کہ اعلان تو البتہ مکے میں ہوا تھا، اور مکے کے 13 سال بہت زیادہ مشکلات اور پریشانیوں میں گزرے ہیں. خود مکہ کے لوگوں نے بہت اذیت پہنچائی، اور وہاں کے جو مشرکین تھے وہ ہوں، مسلسل برسر پیکار تھے رسول اللہ کے سامنے. اس کے بعد وہ ہجرت کر گئے اور مدینہ پہنچے. مدینہ میں پھر ایک ریاست بنی، اس لیے کہ مدینہ کے لوگ پہلے ہی سے اسلام قبول کر چکے تھے، اور انہوں نے ایک والہانہ استقبال کیا اپنے نبی کا، اور باقاعدہ طور پر ایک اسلامی حکومت کا ڈھانچہ وجود میں آیا، اور اس کے جو سربراہ تھے وہ خود ختمی مرتبت کی ذات گرامی تھی. جب انہوں نے ایک آزاد حکومت قائم کی اسلام کے نام پر، تو انہوں نے باقاعدہ طور پر، چونکہ نبی تھے اس لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر تبلیغ کے لیے مختلف مملکتوں کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، اور یہ خطوط آج بھی تاریخ میں محفوظ ہیں. ان خطوط میں جن کو لکھے گئے ان میں ایران کے بادشاہ کو بھی خط لکھا گیا، روم کے بادشاہوں کو خط لکھے گئے، اور ان دونوں کو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی. دیکھیں چونکہ دونوں کے دونوں یعنی خیر اس بات سے قطع نظر کہ ایران تو ایک آتش پرست قوم تھی، لیکن یہودی قوم اور عیسائی قوم بظاہر اہل کتاب قوم تھی، اور وہ اپنے نبی کی جانب سے یہ بشارت پا چکے تھے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا کہ جو منجی ہوگا، یعنی ہم سب کو نجات دینے والا ہوگا، اور اس کی نبوت جو ہے وہ آخری نبوت ہوگی، اور جو بھی اس زمانے کو پائے تو وہ اس نبی کے ہاتھ پر ایمان لے کر آ جائے. تو بنیادی طور پر نبی نے اپنے اس فرائض کو، اپنے اس فرض منصبی کو پورا کرنے کی کوشش کی کہ اگر ان کی الہامی کتابوں میں میرا ذکر موجود ہے اور وہ جانتے ہیں، تو کم از کم میری جانب سے جب دعوت پہنچے گی اور ان کے اندر صحیح ایمان راسخ ہوگا تو وہ ضرور میرے اس دعوت پر لبیک کہیں گے اور دعوت قبول کر لیں گے. تو اس پیش نظر بھی خطوط لکھے گئے. لیکن ایران تو ظاہر بات ہے ایک آتش پرست وہ تھا، لیکن اس کے برعکس ایک بہت ہی مختلف جو ہے وہ نظر آیا کہ ایران کا جو بادشاہ تھا خسرو پرویز، وہ یعنی اس نے تو باقاعدہ رسول خدا کے خط کو پھاڑ دیا، اس لیے کہ آتش پرست جو تھی وہ تھی. لیکن قیصر روم نے، کہ جو عیسائی حکومت رکھتا تھا، اس نے خط کا احترام کیا، اور رسول خدا کے خط کے احترام کرنے کی وجہ سے، یعنی کہ چونکہ ایک اچھا تاثر قیصر روم نے خط کے جواب میں دیا، لہٰذا مسلمانوں کو ایک کیا کہنا چاہیے، ایک الفت، ایک انسیت پیدا ہوئی ان کے بارے میں، ایک کہتے ہیں نا جسے سافٹ کارنر پیدا ہوا جی کہ نہیں، ہمارا نبی کا احترام کیا گیا. تو جب جنگ ہوئی ہے روم اور ایران کی، فارس کی، تو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ رومی جو ہیں وہ فتح یاب ہوں ایرانیوں پر، اور انہیں ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ وہ اہل کتاب ہیں، اور ایرانی تو ظاہر بات ہے آتش پرست نے آگ کی پوجا کرتے ہیں. لیکن جب انہیں شکست ہوئی تو یہ بہت بڑی یعنی کہ ایک دلی صدمے کے طور پر مسلمانوں پہ یہ بات گزری، اور بہت دکھ ہوا انہیں اس بات کا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک اہل کتاب کو
ایک مشرک کے ہاتھوں شکست ہوئی. مغلوب کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ان کے قریب ہی جو سرحد تھی اس کے لوگوں نے سرحد پر ان سے حملہ کیا اور ان کو مغلوب کر دیا. اور یعنی کہ کہنا یہ چاہیے کہ اس وقت یعنی روم کی جو سلطنت ہے وہ سلطنت ہے کہ جو یعنی مشرقی حصہ جو کہلایا جاتا ہے روم کا، وہ کہلاتا ہے ترکی کا حصہ. جو اس وقت موجودہ ترکی ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ حصہ تھا جس کے بارے میں کہی گئی. لیکن کہا گیا کہ بہت جلد وہ غالب آ جائیں گے، اور باقاعدہ ایک یعنی وحی کے ذریعے ایک پیغام دیا گیا کہ 8 سے 10 برس کے اندر اندر یہ دوبارہ غالب آئیں گے. اب ظاہر بات ہے یہ عرصہ بظاہر مسلمانوں کے لیے ایک بہت لمبا عرصہ ثابت ہوا، اور اس میں وہ مسلسل اس بات کی پیشن گوئی کو یعنی کہ جج کرتے رہے، چیک کرتے رہے کہ کیا واقعی قرآن کی پیشن گوئی ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوئی. تو جب یہ یعنی ایگزیکٹلی اسی ٹائم کے بعد ان کو فتح نصیب ہوئی تو پھر مسلمان جو ہے وہ بہت خوش ہوئے، اور جس کے لیے یہ کہا بھی جا گیا کہ وہ مومنین جو ہے وہ اس بات پہ بہت خوش ہوئے، اور خدا جس کو چاہتا ہے، یعنی سب کام خدا کی جانب سے، وہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، اور وہ عزیز بھی ہے اور واہ، رحیم. بے شک بے شک. تو اس میں جو پیغامات بنیادی طور پر سامنے آ رہے ہیں وہ یہ کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ الٹیمیٹ فتح جو روم کو ملنی تھی ایران پر، بظاہر اسی کے بارے میں بات ہو جاتی. کیا ضرورت تھی کہ پہلے شکست کا بیان ہوا اور پھر اس کے بعد اس کی فتح کی پیشن گوئی دی گئی؟ تو اگر براہ راست فتح کے بارے میں بتا دیا جاتا، اور چونکہ وہ اتنی جلدی نہیں مل رہی تھی، تو بہت ساری رائے اس میں پیدا ہوتی. ایک تو یہ کہ تکبر اور ایک فخر مسلمانوں میں پیدا ہوتا، اور اگر فوری طور پر وہ چیز نہ آتی تو کچھ لوگ اس بات میں بھی آ جاتے کہ قرآن نے تو کہا تھا کہ فتح مل گئی، یہ تو مغلوب ہو گئے. یعنی یہ بھی ایک کانٹراڈکٹ جو ہے وہ بات سامنے آتی. اور دوسری طرف علماء یہ کہتے ہیں کہ اس فتح میں مزہ اسی وقت ہوا کہ جب بظاہر شکست ہوئی اور وہ شکست فتح میں بدلی. اب یہاں پر اس آخری آیت میں جو کہ اس آج کے پروگرام کے حساب سے میں نے منتخب کی تھی، 5ویں آیت، بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. خدا کی مدد کے سبب سے خدا جسے چاہتا ہے فتح اور نصرت عطا کرتا ہے، اور وہ عزیز و رحیم ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم کی مدد سے اہل روم کو انشاءاللہ دوبارہ فتح نصیب ہوگی، اور جس طرح سے اس سے پہلے مشرک خوش ہوئے تھے، اب ان کی فتح سے مسلمان خوش ہوں گے. تو علماء اس معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ آخر وہ کیا بات تھی کہ جو ان کی خوشی کا باعث بنی. یعنی صرف ایک یہی وجہ نہیں ہے کہ رومیوں کو فتح نصیب ہوئی، اس لیے کہ بظاہر جو جملہ ہوتا ہے وہ کئی جہات پر مبنی ہوتا ہے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک بات تو صاف واضح یہ نظر آ رہی ہے کہ چونکہ مسلمان رومیوں کے ساتھ ایک فیور رکھتے تھے، ایک نرم دل رکھتے تھے، تو جب پروردگار عالم نے ایک پیشن گوئی کی اور کہ ان کی جو فتح ہے ان کی جو شکست ہے بہت جلد فتح میں بدل جائے گی اور وہ غالب آ جائیں گے، تو وہ دن جب وہ غالب آئے تو مومنین کی خوشی کا دن تھا، اور مومنین کو قرآن کی پیشن گوئی اور قرآن کے اعجاز قرآن ہونے پر، یعنی معجزہ ہونے پر بھی ایک دلیل مل گئی، اور انہوں نے ایک طریقے سے برتری کا احساس کیا کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہماری دلائل ہیں وہ مستحکم ہیں. دوسری جانب علماء کہتے ہیں کہ جس طرح یہ فتح جو بیان کی گئی ہے سورہ کے اندر، یہ بالکل ویسی ہی ہے. یعنی جو صلح حدیبیہ کے نام سے ایک فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی تھی، بظاہر یہ ایک شکست تھی. دیکھیں، یعنی کمپیرزن کیا علماء نے اس واقعے کو، روم اور ایران کے درمیان کے جنگ کو، مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ سے. انہوں نے کہا کہ جب
مسلمانوں نے جب وہاں پہ مکہ کے مشرکین نے رسول پر اتنی زندگی کو سخت کر دیا کہ وہ مدینے چلے گئے، لیکن ظاہر بات ہے جو لوگ ان کے ساتھ ہجرت کر کے گئے تھے ان کے سب کے گھر بار مکہ میں موجود تھے، اور وہ بہت کچھ اپنا وہاں پہ چھوڑ کر آئے تھے، کچھ تو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر وہاں پہ آئے تھے اور اکیلے رسول اکرم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے تھے۔ تو اب ان کو ان کی یاد آتی تھی گھر والوں کی اور اس علاقے کی، ظاہر بات ہے جہاں انسان پیدا ہوتا ہے اور وقت گزارتا ہے اس کی اپنی ایک الگ ہی ظاہر بات ہوتی ہے۔ تو اب اس کے اندر جب رسول رسول خدا عمرہ ادا کرنے کی غرض سے یا حج ادا کرنے کی غرض سے مکہ کی طرف انہوں نے جانے کا ارادہ کیا، تو راستے ہی میں مشرکوں نے ان کو روک لیا اور انہوں نے کہا کہ اب آپ جو ہیں وہ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اس وقت جو ہے وہ رسول اللہ نے جنگ کرنا مناسب نہیں سمجھی، تو رسول اکرم کا کفار کی بات کو مان لینا اس وقت ان کے لشکر میں ایک عجیب بے چینی کو پھیلا گیا۔ اور کچھ لوگوں نے تو اس موقع پر تاریخ میں الفاظ محفوظ ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو آج سے پہلے ایسا شک نبوت پہ نہیں ہوا تھا اللہ، جیسا آج ہوا۔ یعنی ان کے نزدیک بظاہر یہ رسول اللہ کی شکست ہوئی کہ وہ ان کے سامنے مغلوب ہو گئے، اور انہوں نے ان کی بات مان لی کہ آپ اس سال حج کرنے نہیں آ سکتے، ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے، اور آپ ہم سے ایک معاہدہ کریں۔ اور پھر وہ ایک معاہدہ طے پایا، اور وہ معاہدہ بھی ایسا ہی تھا کہ جس کے دور رس نتائج، یعنی کم از کم 10 سال کا فرق لگایا تھا کفار نے رسول اکرم کے ساتھ کہ آپ کم از کم 10 سال مکے میں نہیں آئیں گے اور اس کے بعد آپ حج کے لیے آ سکیں گے۔ اور رسول اکرم نے بلا چون چرا جو ہے وہ ان شرائط کو منظور کر لیا۔ تو یہ شرائط بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کفار کی فتح کے لیے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی، کچھ مسلمانوں کو یہ شک ہوا کہ کہیں ہم شکست تو نہیں کھا گئے، ہمارے رسول نے کیسا معاہدہ کر لیا۔ ہاں، اور یہ چونکہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا لہٰذا اس کو صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا، صلح کی گئی، یعنی رسول اکرم کی طرف سے صلح کا پیغام ہوا دونوں جانب سے، اور کہا کہ ہم اس دوران کوئی جنگ نہیں کریں گے، اور جو مکہ سے نکل کر مدینے آ گیا آپ اسے واپس کر دیں گے، اور جو مدینے سے مکہ آ گیا نہیں، جو مکے سے مدینہ آ گیا ہم اسے واپس نہیں کریں گے، ہم واپس نہیں لیں گے، اور جو مدینے سے مکہ پہنچ گیا ہم اسے واپس کر دیں گے۔ کچھ اس طریقے کی بات ہوئی تھی، اچھا اچھا، سمجھ گئی۔ جس پر رسول خدا نے تمام شرائط کو ان کی منظور کر لیا، اور مسلمانوں کو ایسا لگا کہ جیسے بظاہر ہم شکست کھا گئے۔ لیکن پروردگار عالم نے اس وقت انا فتحنا لکا فتحا مبین، سورہ فتح کی وہ آیات نازل کی کہ جس میں کہا کہ آپ کو فتح مبین مبارک ہو، اور مسلمان حیرت میں آ گئے یہ کون سی فتح ہے جو ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ تو جب 10 سال گزرے اور ان کو پتا چلا کہ یہی 10 سال کا عرصہ مسلمانوں کو ایک عظیم الشان لشکر میں تبدیل کر گیا، یہ جو 10 سال کی جنگ بندی تھی اس میں مسلمانوں نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا، تعداد میں بڑھ گئے، اور کفار کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے۔ اور جب 10 سال کے بعد رسول اکرم ایک بڑا عظیم الشان لشکر لے کر حج کرنے کی غرض سے مکے کی طرف چلے ہیں تو کفار میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس لشکر کو روک سکتا، اور وہ عظیم الشان فتح بغیر جنگ کیے حاصل ہوئی کہ جس کو فتح مکہ کا نام دیا گیا۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ جنگ جس طریقے سے شروع میں شکست کا سامنا ہوا اور اس کے بعد روم کو فتح نصیب ہوئی، بالکل ایسے ہی یہ ہم زمان ہے اس فتح کے جو بظاہر مسلمانوں کو صلح حدیبیہ میں شکست لگ رہی تھی، لیکن یہی شکست 10 سال کے بعد ایک عظیم الشان فتح میں بدلی، اور ابو سفیان تک کو یہ جواز نہ رہا کہ وہ رسول اکرم کو مکہ میں آنے سے روک لیتا۔ رسول اکرم نے اس موقع پر ایک عام معافی کا اعلان کیا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو فتح تھی صلح حدیبیہ، یہ ایک بہت بڑی فتح کے طور پر سامنے آئی، اور وہ مکہ کہ جہاں سے نکالا گیا تھا رسول اکرم کو، وہ مکہ بغیر جنگ کیے، بغیر کسی کا خون بہائے پروردگار عالم نے ان کے دامن میں وہ فتح جو ہے وہ لکھ دی گئی۔ اور یہ وہ عظیم الشان موقع تھا کہ جب خانہ کعبہ کے اندر بتوں کو توڑا گیا،
تمام بت جو ہے وہ زمین بوس ہو گئے، یعنی توحیدی پرچم سر بلند ہوا خانہ کعبہ پر، اور اس طریقے سے پروردگار عالم نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ لہٰذا پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اس پیشن گوئی اور اس خوشخبری کے ذریعے جس طرح سے مسلمانوں کو فتح کی نوید سنائی، اور اسی طرح یہ کہا کہ ہم ہیں کہ جس کو چاہتے ہیں نصرت عطا کرتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں شکست سے دوچار کر دیتے ہیں، اور بظاہر یعنی ظاہر بین ہونا معنی نہیں رکھتا، بلکہ بصیرت رکھنا اور باطنی طور پر کسی واقعے کے پیش و خم کو جج کر لینا، درک کر لینا ہی اصل میں کامیابی ہوتی ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم کی اس حکمت میں جو اس نے پیش کی وہ یہی کہا کہ ظاہری طور پر کسی چیز کو دیکھ لینا عقل مندی نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کے پس منظر میں موجود وہ حکمتیں اور وہ باتیں جو بظاہر عام انسان کو نظر نہیں آ رہی، لیکن ان حکمتوں کو درک کر لینا اصل میں کامیابی ہے، اور پروردگار عالم جس کے لیے چاہتا ہے یہ توفیق عطا کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ عزیز بھی اور وہ رحیم بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج ہم نے ابتدائی 5 آیات کی تفسیر جانی ہے، اور بہت بہترین انداز میں ہماری مہمان محترمہ سیما زیدی صاحبہ نے، کہ میں بہت شکر گزار ہوں کہ اپنا قیمتی وقت انہوں نے نکال کے ہمیں دیا، اور بہت ہی بہترین انداز سے تفسیر سورہ روم کی۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پیام قرآن سے بطول زہرا کو اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان، رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان